अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अब ये कोई और नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा है कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आज नवाज शरीफ ने खिताब किया है लंदन से। लाहौर में तकरीब थी और तकरीब थी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के वालिद ख्वाजा रफ़ीक साहब शहीद की बरसी की तकरीब थी। और उस हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हर साल सेमिनार करवाया करते हैं, तो उससे मियाँ नवाज शरीफ साहब का खिताब हुआ। और नवाज शरीफ साहब के अलावा बाकी कायदीन ने भी खिताब किया। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, बड़ा जज्बाती खिताब किया। वो जो जिस तरह माइक तोड़ खिताब होता है शहबाज साहब का, उसी तरह उन्होंने खिताब किया माइक तोड़। और आखिर में कहा कि जी लंगोट कस लो और इस हुकूमत को अब ख़त्म करना है। ये हुकूमत अगर इसको अभी जल्द अज जल्द हमने ख़त्म ना किया तो खाकम बदन पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तबाह तो हो चुका हुआ है, रहा क्या है पाकिस्तान का जिस नहज पर इस हुकूमत ने पहुंचा दिया हुआ है। लोग ज़ाहिर खाने की दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। गरीब जो है वो उसका गुजारा मुमकिन नहीं रहा। और अब तो आलम यह है कि लोग बच्चे बेचने पर मजबूर हैं, ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। ख़ुदकुशियों में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं कर्ज़ा नहीं लूँगा, कर्ज़ा लेने से ख़ुदकुशी को तरजीह दूँगा। तो कोई 100-150 ख़ुदकुशियाँ इमरान खान साहब की रहती हैं और वो नहीं करते। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब को कोट किया जी। ख्वाजा साहब ने कहा है कि जी वो कहते थे ख़ुदकुशी करूँगा लेकिन ख़ुदकुशी नहीं करते। अब 100-150 ख़ुदकुशियाँ इनकी रहती हैं। अब वो 100-150 ख़ुदकुशियाँ तो खैर वो नवाज शरीफ साहब का खिताब जो था वो सिग्निफिकेंट था इस हवाले से भी कि काफ़ी दिनों बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब बराह रास्त सामने आए हैं। आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस थी, जो उस कॉन्फ्रेंस के बाद नवाज शरीफ साहब ने पहली बार खिताब किया है और काफ़ी तवील खिताब था। और सिग्निफिकेंट इस हवाले से भी था कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं। लंदन में वो जो भी लोग उनसे मुलाकात करने जाते हैं वो ये तासुर देते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामला तकरीबन तय हैं, या ये खबरें आती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं उनके नुमाइंदे मुलाकातें करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनसे राब्ते में है, उनकी डील तकरीबन हो चुकी हुई है, मामला तकरीबन तय हो चुके हुए हैं। फिर कभी कभी ये तासुर आता है कि जी नवाज शरीफ साहब मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो तकरीबन तय कर चुके हुए हैं या हो रहे हैं उनके, लेकिन मसला है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर के इख्तलाफात जो हैं कि इमरान खान को घर भेजने के बाद कौन आएगा, तो वो वाला मामला, वो वाला सवाल, तो उस पर मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात अभी शायद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट के बाद तो खुलकर सामने आ गए। तो आज की तकरीब में भी एक चीज़ इसी हवाले से नोटिस करवाई गई, वो ये थी कि तकरीब में अपना ख्वाजा आसिफ साहब भी शरीक थे, शहबाज शरीफ साहब भी शरीक थे, मुस्लिम लीग नून की तकरीबन तमाम लीडरशिप मौजूद थी। और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन से खिताब किया, इसाक डार साहब उनके साथ बैठे हुए थे। मरीम नवाज़ साहिबा नहीं थी इतनी इंपॉर्टेंट तकरीब में। ज़ाहिर इम्पॉर्टेंट इस हवाले से कि जब पूरी लीडरशिप हो तो उसमें अगर कोई एक आध लीडर ना हो तो फिर उस पर सवाल तो उठते हैं। नोटिस किया गया कि वो नहीं थी मरीम नवाज़ साहिबा। तो क्यों नहीं थी? ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहिबा के बेटे की ताज़ा शादी हुई है और शादी के बाद भी मसरूफियात होती हैं, मेहमानों ने आना जाना होता है, काफ़ी सारे काम काज होते हैं। शादी एक महीना शादी चली है तो कम से कम शादी के बाद 1-1.5 महीना पोस्ट शादी जो इवेंट्स होते हैं वो चल रहे होते हैं। कहीं दावत पे आना, कहीं किसी रिश्तेदार ने बुला लिया, कभी किसी को आपने घर बुला लिया, कभी तो ये एक तो मेरा ख्याल है कि वो वजह होगी कि मरीम नवाज़ साहिबा अभी तक उसी में अपने बेटे की शादी की तकरीबात के बाद वाली अपनी मसरूफियात में की वजह से नहीं आ सकी होंगी। लेकिन वापस आते हैं नवाज़ शरीफ साहब पर। नवाज़ शरीफ साहब की जो आज की तकरीर थी वो क्योंकि मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि एक ख़बरें चल रहा है कि जी जो मुस्लिम लीग नून के मामला तय हो रहे हैं, तो उस हवाले से लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब जो हैं उनसे जो लोग मुलाकातें करने जाते हैं, बंद कमरों की मुलाकात होती है। लंदन में उनका घर है, बग्ड नहीं है, वहाँ पर ये ख़तरा नहीं होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिकॉर्ड किया जा रहा होगा, कहीं को टेप शेप लगे होंगे या तो वो। लेकिन वहाँ पर भी जो लोग मियाँ साहब से मिलने जाते हैं, जब वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की बात करें, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत की बात करें, पाकिस्तान अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की बात हो, तो नवाज शरीफ साहब जवाब नहीं देते, बात बदल देते हैं। जितने लोगों ने मुलाकातें की हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, वो अक्सर यही बताते हैं कि जी मियाँ साहब पूछते हैं आपको, आप जाएंगे मुलाकात करने, आपको खंगालेंगे, ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं, पॉलिटिकली क्या फ़ील है, वहाँ की हुकूमत कितनी कमज़ोर हो चुकी हुई है, कितनी गैर मकबूल हो चुकी हुई है, वहाँ पर
سیاست میں مداخلت کتنی ہے، اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں، لیکن جب ان سے کوئی بات پوچھیں تو وہ جواب نہیں دیتے، وہ پھر بات دوبارہ پلٹ دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ ظاہر ہے 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کی سیاست کا، آج بھی محور و مرکز ہیں نواز شریف صاحب، ان کو نائل کیے ہوئے 3-3.5 سال ہو گئے، وہ 1.5-2 سالوں سے تقریباً وہ جلاوطنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ٹی وی پر تقریر نشر نہیں ہوتی، وہ جس تقریب میں خطاب کرتے ہیں وہ تقریب جو ہے وہ اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ جی یہ تقریب ملک دشمنی کی تقریب تھی۔ آسما جہانگیر کی جو کانفرنس تھی اس میں یہی ہوا کہ جی وہ پتہ چلائیں گے کہ فنڈ کہاں سے آیا ہے آسما جہانگیر کانفرنس کا۔ آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنسز ہوئی کہ نواز شریف نے وہاں خطاب کیا، لہذا پتہ کرو کہ یار یہ ملک دشمن تقریب تھی تو اس تقریب کو پیسے کہاں سے ملے۔ سب کچھ کے باوجود نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کے مرکز ہیں، نواز شریف سے باہر پاکستان کی سیاست نہیں جا سکتی، کیونکہ نواز شریف پنجاب کا مینڈیٹ نواز شریف کے پاس ہے، اور پاکستان کے جو اقتدار کا فیصلہ پنجاب کرتا ہے کہ پاکستان میں کس کے پاس اقتدار ہونا ہے، کس کے پاس نہیں ہونا۔ اب تو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے بعد تو اب یہ سامنے آ گیا کہ جی پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کتنا زوروں کے ساتھ پی ٹی آئی کو ہرائے گی۔ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، جنرل انتخابات ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ تو نواز شریف صاحب وہ جو سارا محور و مرکز ہیں، وہ خود اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے ملاقات کرنے والوں کے ساتھ، بند کمروں میں بھی۔ اور پہلے ایک وقت تھا نواز شریف صاحب، یہی موسم تھا جب اکتوبر سے دسمبر تک پچھلے سال، تو نواز شریف صاحب جو تقریریں کیا کرتے تھے اس میں نواز شریف صاحب کو محتاط تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ نواز شریف بھی محتاط ہو سکتے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، جس طرح نام لے کے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا، آرمی چیف کا، ان کے دیگر جرنیلز کا، یا باقی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کردار تھے ان کا نام لے کر تنقید کرتے تھے۔ تو اب وہ نہیں کر رہے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے یہ خبریں جو چل رہی ہوتی ہیں، یہ ایسے تو نہیں ہوتا رابطوں شابطوں کی۔ تو آج کی تقریر جو ہے وہ بھی یہ جو خبریں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں، ان کے معاملات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اعتماد بحال ہو رہا ہے ایک دوسرے پر، اس طرف ایک جو میاں صاحب کا خطاب تھا وہ اس کا ایک نمونہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا مظہر کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھا بہت محتاط تھے، بہت زیادہ محتاط تھے۔ ہاں، انہوں نے آئین قانون کی پاسداری کی بات کی، انہوں نے بتایا کہ جی آئین سے غداری ہوتی ہے، آئین اپنا ریاست کے اوپر ریاست قائم کی جاتی رہی ہے، جب اس کی وجہ سے پاکستان میں یہ جو آج پاکستان کا حال ہے، یہ جو عمران خان صاحب نے کر دیا ہوا ہے، اس کے پیچھے یہی ہے کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا جاتا ہے، لوگوں کے ووٹ کا احترام نہیں ہوتا، ووٹ لوگ کسی کو دیتے ہیں، نکلتا کسی کا ہے۔ تو وہ انہوں نے تنقید ایک جرنلائز اس میں ضرور کی ہے، لیکن انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر پرٹیکولرلی، ایک ہوتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب کسی کا نام لیے بغیر بھی اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر تنقید کریں، انہوں نے تنقید نہیں کی، کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اور نشاندہی کر کے پھر کہا کہ جی ووٹ کو عزت دیں گے، جو 74 سالوں میں ہم نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں، یہ دیکھیں آپ کے نواز شریف صاحب محتاط، آصف زرداری صاحب تلخ، تو یہ ساری چیزیں مطلب ایک جب بندہ چیزوں کا موازنہ کرتا ہے۔ آصف زرداری صاحب نے وہ جو کل پرسوں ایک خطاب کیا تھا نواب شاہ میں، انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ میرے پاس آئے، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی فارمولہ دیں اور کوئی طریقہ بتائیں، کہ تو میں نے کہا کہ جی فارمولہ ہم نے چھوڑے، پہلے ان کو گھر سے ان کو نکالیں، ان کو فارغ کریں، اس کے بعد بات کریں ہم سے۔ تو ہم سے بات کریں، اس کے بعد بات کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اور اس کا ریبٹل، اس کی جس طرح تردید کروائی گئی انصار عباسی صاحب کی خبر کے ذریعے، ظاہر انصار عباسی تو بڑے کریڈیبل صحافی ہیں، وہ تو کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے، ان کی خبر ٹھیک ہوگی۔ جو سامنے ذریعہ ہے جو اپنا نام نہیں بتا رہا، وہ یہ توقع کر رہا ہے کہ آصف زرداری نام بتائیں گے کہ آپ سے کس نے رابطہ کیا تھا، لیکن یہ تھا کہ آصف زرداری صاحب کی بات جو تھی اس نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو پریشانی میں مبتلا ضرور کیا ہے، اور رابطے ظاہر حکومت عمران خان کی حکومت کے خلاف رابطے ہوں گے نا، کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نہیں چلا پا رہے ملک۔ شروع میں شاید خاقان عباسی صاحب کو آفر کی گئی تھی کہ جی میاں صاحب اگر آپ پر مان جاتے ہیں تو آپ کر لیں اپنا، آ جائیں ان ہاؤس تبدیلی کر کے آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں۔ میاں صاحب نہیں مانے، شاید خاقان عباسی صاحب تو مانے ہوئے تھے، میاں صاحب نہیں مانے تھے۔ تو بہرحال ایک چیز یہ کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا خطاب تھا وہ ایک تو بہت محتاط تھا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے جب گجرانوالا میں خطاب کیا تھا 16 اکتوبر کو، میاں صاحب نے نام لیے تھے، تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب
نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ ہمارے معاملات، ہمارا اعتماد بڑھ رہا تھا، ہمارے معاملات زیادہ بہتر ہو رہے تھے، آپ نے نام لے کر عمران خان کو مضبوط کر دیا ہے اور ہمیں کمزور کر دیا ہے، تو ہمارے معاملات دوبارہ بگڑ گئے، جس کے بعد شہباز شریف صاحب خیر گرفتار بھی ہو گئے تھے اور وہ بات بھی ٹھیک بھی نکلی، اور پھر نواز شریف صاحب نے خود نام لینا بند کر دیے۔ ایک چیز یہ ہوئی ہے ان کے خطاب میں کہ اب نواز شریف صاحب اس طرح تلخ نہیں ہے، تنقید نہیں کر رہے، چہرے پہ کرب جو نواز شریف صاحب بتاتے تھے نا کہ میں تکلیف میں گزار رہا ہوں، یہاں پر میں تکلیف میں ہوں، وہ نہیں تھا چہرے پہ ان کے نظر آ رہا، اعتماد نظر آ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ انہوں نے جب خطاب ختم کیا نا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی میں امید کرتا ہوں کہ جلد پاکستان میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب یہ بات یہ نواز شریف صاحب یہ ضرور کہتے رہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اگلے لمحے پاکستان میں ہوں، یہ انہوں نے نہیں کہا کہ جلد پاکستان آؤں گا، جلد ملاقات ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے کو کوئی اشارے مل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے تنگ جو قوتیں ہیں وہ نواز شریف صاحب کی شرائط پر ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کو تیار ہے یا معاملات طے کرنے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ مطلب ایک ہی ہے نا بات، تیار ہیں یا بڑھ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب بہتر پوزیشن میں ہیں پہلے سے، پہلے تو وہ عذاب میں تھے۔ تو ایک تو چیز یہ، دوسری جو امپورٹنٹ چیز جو نوٹس کی میں نے وہ میاں صاحب کے خطاب میں شہباز شریف صاحب کی غیر معمولی تعریفیں، بہت کرتے ہیں تعریفیں شہباز شریف صاحب کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وہ میاں صاحب مانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو مضبوط رکھنے کی ایک وجہ ہے۔ ایک نواز شریف صاحب کی اپنی پولیٹکس، نواز شریف صاحب کی شخصیت، کیونکہ نواز شریف صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جو پنجاب سے پاپولر پرائم منسٹر، اس سے پہلے اس طرح کوئی شہید ذوالفقار علی بھٹو سندھ سے، بے نظیر بھٹو شہید سندھ سے، تو پنجاب کے پہلے پرائم منسٹر تھے جو عوامی رنگ ہے جن پر جو عوامی سیاست کرتے ہیں، تو وہ ان کی اپنی مقبولیت اپنی جگہ، لیکن میاں صاحب یہ بات مانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے جو پرفارمنس ہے اس کا بڑا کردار ان کی جو پنجاب کا ووٹ بینک ہے اس میں ضرور ہے، وہ مانتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب مریم نواز صاحبہ نے کشمیر کی الیکشن کیمپین کی تھی، اس وقت شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں اگر اپنی کیمپین الیکشن مہم بہتر کرتے تو ہم کچھ سیٹیں جیت سکتے تھے، تو جس پر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ بات سیٹوں کی نہیں ہے، یہ بات اصول کی ہے، اور وہ انہوں نے ٹویٹ کر کے اپنے بھائی کے اس اسٹیٹمنٹ کی تردید کی تھی، یا ان کو کیا کہا جا سکتا ہے، ان کو روکا تھا، ان کے خلاف بات کی تھی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جو اب آج کی جو تقریر ہے اس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کی اتنی تعریفیں کی ہیں، اور اتنی تعریفیں کی ہیں کہ جتنی میں نے کبھی ان کی زبان سے نہیں سنی۔ اب یہ تعریفیں اشارہ ہے، شاید خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی تھی کہ جی نواز شریف صاحب اپنا شہباز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، جس پر مریم نواز صاحبہ نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ جی نہیں، وہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نواز شریف صاحب کے پاس اختیار ہے، وہ جب فیصلہ کریں گے اور جس کو کہیں گے ہم ان کی سپورٹ کریں گے، شہباز شریف ہوں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اس سے زیادہ مجھے اور کیا خوشی ہوگی کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بنے، ان کا اور میرا رشتہ باپ بیٹی کا رشتہ ہے۔ تو وہ یہ جو تعریفیں تھیں یہ بتا رہی تھی کہ نواز شریف صاحب اب اس مرحلے کو بھی مطلب طے کر چکے ہوئے، اس مرحلے سے بھی نکل چکے ہوئے، وہ جو اختلافات والا تھا۔ آج انہوں نے تعریفیں کر کے شہباز شریف صاحب کی تقریب میں وہ یہ سگنل دیا ہے کہ جی یہ اختلافات وغیرہ بھول جاؤ، شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم۔ اور آخر میں جاتے جاتے جو چیز ہے، یعنی ایک تو جانے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے متعلق جو خبریں ہیں کہ ان کے رابطے ہیں، آج کی تقریر ان خبروں کی تصدیق ہے۔ واپس آنے کے اعلان کے علاوہ ان کا جو لب و لہجہ تھا، جتنے وہ سخت نہیں تھے، تلخ نہیں تھے، اور ان کے چہرے پر کرب نہیں تھا، تو وہ یہ سارا بتا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب بہت زیادہ اب ریلیکس ہیں، اور ان کی چیزیں، ریلیکس بندہ تب ہوتا ہے جب حالات بہتر ہونے کو جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کی سیاست میں ایک بندہ جو جلاوطن ہو، جیل سے رہا ہو کر ان کو علاج کے لیے باہر بھیجا جائے سزا یافتہ ہونے کے باوجود، تو وہ اگر واپس آنے کی بات کریں، وہ اگر اب تقریر میں ان کی اتنی تلخی نہ ہو تو اس کے پیچھے سمجھا جا سکتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں کم از کم ان کے۔ اور دوسری اور آخری بات، آج میں نے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ دیکھا، بڑا دلچسپ، نواز شریف صاحب کی تصویر لگائی اور اس پر انگریزی میں لکھا تھا کہ جی آپ تو کھلاڑی ہیں، ہوں گے، آپ کھلاڑی ہوں گے، لیکن میں کوچ ہوں، یعنی پاکستان کی سیاست میں کروں گا، میرے گرد گھومتی ہے، یا میں کرواؤں گا سیاست، میں کھلاتا ہوں پاکستان میں سیاست کو،
سیاست سکھاتا ہوں میں پاکستان میں، صحیح لفظ یہ ہوگا کہ پاکستان کا سیاست کا میں کوچ ہوں، آپ ہوں گے کھلاڑی اپنی جگہ، لیکن میں ہوں کوچ۔ تو وہ کوچ جو ہے وہ اب اعلان کر رہے ہیں کہ جی میں پاکستان جلد آؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔